बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी, जनाब गवर्नर कुंडी साहब, जनाब हनीफ अब्बासी साहब वज़ीर रेलवे, जनाब मोहतरम तारक फजल चौधरी साहब मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर, मोहतरम खेल दास कोस्तानी साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरफेथ हार्मनी, जनाब मोहतरम तारक अली बखीत साहब फ्रॉम OIC, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC, मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली, डिप्लोमेटिक कोर के मेंबरान, एक्सीलेंसीज, डिप्लोमेटिक नुमाइंदगान, वफाकी सेक्रेटरी साहबान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, कुर्रा हज़रात, आज के जीतने वाले कारी हज़रात, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला किरत 2025 के इस रूह परवर इज्तिमा में शिरकत मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये महफ़िल कुरान हकीम से हमारी अक़ीदत और उम्मत मुस्लिमा के रूहानी वर्से का हसीन मज़हर है। पाकिस्तान भर में हर साल कई जगह पर महफ़िल किरत का इनेकाद होता है, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर इस दफ़ा तो सिर्फ़ OIC के जो इस्लामी 57 ममालिक हैं उनको जनाब वज़ीर रिलीजियस अफेयर ने इनवाइट किया और उसमें से 37 ममालिक तशरीफ़ लाए। मेरी उनसे बात हुई है कि अगले साल वो तमाम दुनिया से जो कारी हज़रात हों इस्लामी ममालिक के अलावा भी उनको भी मदऊ करें, आगे उनको भी मौका मिले। उन्होंने मेरी ये गुजारिश बड़ी खुशी से कबूल की है। मैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की विज़न और गाइडेंस में आज जो ये तकरीब मुनक़िद हुई है, मैं क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। वो कुछ मसरूफ़ियात मुल्की मामलात के हवाले से हम बहरीन में थे और उन्हें मगरब की तरफ कुछ मामलात को अटेंड करना था, लेकिन मेरी ड्यूटी लगी कि मैं वापस आकर इस रूहानी तकरीब में अपनी भी हाज़िरी लगवाऊँ और उनकी तरफ से भी आपको मुबारक पेश करूँ, आपको जो हदिया तबरीक पेश करूँ। और जो कुर्रा हज़रात जिन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 से 27 का जो मुकाबला है, जिसमें पहला और दूसरा और तीसरा और फिर 3 स्पेशल इनामात जिनको नवाजे गए, उनको वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करूँ। उनकी सरपरस्ती में कुरान फहमी, इंटरफेथ हार्मनी और अमन रवादारी के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ कि जो मुखलसाना कोशिशें हो रही हैं इस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो काबिल तारीफ़ हैं। मैं जनाब वज़ीर, उनके सेक्रेटरी और उनकी तमाम मिनिस्ट्री को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने
اس اہم مقابلے کو اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ ترتیب دیا۔ یہ وزارت ہماری قومی و دینی اور روحانی تشخص کے لیے مستقل خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اس موقع پر میں اگر قاری صداقت صاحب اور جج صاحبان کا ذکر نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش، ان کی کنٹریبیوشن، ان کا خلوص اور ان کی ججمنٹ کے جو فرائض انجام دیے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد اور شکریہ پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یقیناً قرآن حکیم ہدایت الہی کا عظیم سرچشمہ اور ایک زندہ معجزہ ہے، اور آج بھی دنیا کے دلوں کو روشنی اور سکون عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یہ دنیا کے 3 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے ایک کلیئر میسج ہے۔ میں چونکہ یہاں ہمارے کچھ فورن گیسٹ بھی ہیں، ڈپلومیٹک کور بھی ہے، امبیسڈر صاحبان بھی ہیں، تو میں کچھ آخر میں کچھ انگریزی میں بھی بات کروں گا تاکہ ان کو بھی میں کمیونیکیٹ کر سکوں۔ تو فن قرأت عبادت کی نہایت لطیف اور روحانی شکل ہے۔ یہ خلوص، محنت، حسن آواز اور خشوع و خضوع کا حسین امتزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہاں حافظ قرآن بہت ہیں، مجھے وہ آیت مبارکہ زمانی تو یاد نہیں، لیکن یہ میں نے خود سنا اور پڑھا ہے کہ قرآن حکیم کو اپنی آواز کے ساتھ خوبصورتی سے ادا کرو۔ یہ وہ قاری حضرات ہیں جو اس قرآن حکیم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اس کو اپنی خوبصورت آواز میں اس کو پیش کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور کئی دلوں کو مسرور کرتے ہیں اپنی آواز کے ساتھ۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر واضح وجود میں آیا، میرے بھائی جناب وزیر ریلیجس افیئر نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہ ایک واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس نے اس کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس اسلامی مملکت کی خدمت کی کسی بھی صورت میں، جو بھی آپ کو ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں، اور جس نے اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ غداری کی یا اپنا فرض ادا نہیں کیا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اس ملک کو 2 لخت کرنے والوں کا بھی مثال سوچیے کہ وہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک کی وزیر اعظم تھیں اور ایک جو ہم سے 2 لخت ہو گیا، وہ 2 جو شخصیات تھی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نہ صرف خود ان نیچرل موت کے ذریعے دنیا سے گئے، بلکہ ان کی نرینہ اولاد تک بھی اسی پروسیس کے ذریعے اس دنیا سے اٹھائی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اس ملک جو مملکت خداداد پاکستان ہے اور جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ مخلصی، اس کے ساتھ دیانتداری، اس کے ساتھ کمٹمنٹ، اس کے ساتھ لائلٹی، اس کے ساتھ سنسیئرٹی، وہ ایک ہمارا بنیادی اسلامی
ذمہ داری ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اپنے نمائندگان کو چنتے ہیں ملکی نظام کو چلانے کے لیے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی تعلیم کی روشنی میں ہماری پہچان بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ خواتین و حضرات، ایکسیلنسیز، معزز سامعین، یہ مقابلہ امت کے اتحاد و اتفاق کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہر سال کئی سالوں سے الحمدللہ سیرت الخاتون النبیین کا انعقاد ہوتا ہے، اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال یہ ایک بہت ہی خوبصورت اس میں اضافہ ہوا کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی حسن کرت کی ایک ایلیمنٹ بھی داخل کر دی گئی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہوتی ہے، یہ مقابلہ بھی انشاءاللہ ریلیجس منسٹری ہر سال اس کا ایک انعقاد کرے گی۔ میں خصوصاً نوجوانوں، اپنے بچوں، بہنوں، بھائیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ ابھی جو آیات اوپر لکھی ہے تو ابھی سردار صاحب نے پڑھی بھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو یہ ایک ہمیں اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے، اور یہ کمانڈ ہماری یوتھ کے لیے نہیں ہے، یہ کمانڈ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ کمانڈ تمام امت کے لیے ہے، یہ 57 مسلمان ممالک کے لیے ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ اگر صرف اس ایک آیت مبارکہ کو فالو کر لیں تو یہ زندگی میں یہ آیت ان کو راستہ بھی دکھائے گی، ان کا کردار بھی سنوارے گی، ان کے لیے طاقت بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ صحیح سمت پر انشاءاللہ رکھیں گے۔ ایکسیلنسیز، خواتین و حضرات، میں تمام شریک ممالک، 37 ممالک سے جو ہمارے مہمانان گرامی آئے ہیں، ان کے قرہ حضرات، ان کے وفود، OIC کے ایک ڈیلیگیشن اور اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری OIC، اور تمام ڈپلومیٹ کور کے ہمارے ہائی کمشنرز، ہمارے سفراء صاحبان، میں ان کا دل کے گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس محفل میں شرکت کر کے پاکستان کی عزت افزائی کی اور اس روحانی محفل کو بین الاقوامی رنگ بخشا۔ آپ کی شرکت امت مسلمہ کی اخوت اور بھائی چارے کو انشاءاللہ مزید مضبوط کرے گی۔ آج ہم یہاں نمایاں کارکردگی کرنے والوں کو جو ہم نے نوازا، یہ بہت ہی ایک حقیر ٹوکن ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ان کی ریکگنیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ خوبصورت کرت کی ایک گفٹ عطا کیا، یہ اس کی ریکگنیشن ہے۔ یہ بالکل ہمارا پیار اور ہمارا خلوص ہے جو ہم نے پاکستان کی طرف سے ان کی نظر کیا۔ میری دعا ہے کہ یہ بابرکت اجتماع ہمیں قرآن حکیم کے مزید قریب تر کر دے، تلاوت، فہم، تدبر اور عمل کے ذریعے اللہ کرے کہ یہ محفل امت کے اتحاد اور روحانی بیداری کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین، جناب وزیر اعظم، ان کی پوری ٹیم، ان کی منسٹری، علماء کرام، مہمانان گرامی اور شرکاء کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ یہ مقابلہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خیر، ہدایت اور وحدت کا سبب بنے۔
میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میں کچھ الفاظ اپنی انگلش میں بھی عرض کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیلنسیز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, the world is passing through very transformative challenges at the moment. کہیں غزہ میں خون خرابہ ہو رہا ہے, کہیں کشمیر میں, دنیا کے مختلف ممالک میں. کبھی ہم نے دیکھا کہ لبنان کو تہس نہس کیا گیا, کبھی عراق کو کیا گیا, کبھی سیریا کو کیا گیا, کبھی ایران پر حملہ ہوا, اور کبھی قطر پر میزائل برسائے گئے, اور پھر پاکستان سے بھی ماتھا لگایا گیا. These are challenging times for the whole world. We are all united because we have one God, Allah Kareem. We believe in Wahadaniyat. We have one last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We believe in all prophets. We believe in all holy books. This is the command of Quran Hakim. But Akhri Nabi Zaman, that Quran has put, the seal, the Khatamun Nabiyyin, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah Ta'ala undertook its own responsibility that the earlier spiritual books were tempered. And Allah Ta'ala declared in this holy book, Quran Hakim, I will take the responsibility to protect this book till day of judgment. And how? The world over, aapko koi mulk nahi milega in which you will not find Hafiz-e-Quran. Allah Ta'ala, it's a neema. It's a blessing, a great blessing that Allah Ta'ala has put to protect this Quran Hakim in hundreds and thousands of Hafiz-e-Quran's heart and brain. So this book is also a very divine book. Availing this opportunity, I would say that the ulama karam who are here in great number should be doing tabligh for unity of ummah. This is the ultimate solution to the Muslim world. Be one, be united. Inshallah, no power on the earth can defeat you. Allah Kareem, کہ ہم اگر مضبوطی سے احکام کو پکڑ لیں, ہم ایک ہو جائیں. Allah has blessed this ummah with everything. Some countries have wealth, some countries have talent, some countries have youth, not some countries. Allah has blessed Pakistan with nuclear power. Allah has blessed Pakistan and some other countries missile quwwat. So, you have everything what you require. It doesn't mean that we want aggression. We are peaceful ummah. ہمارا تو یہ ہے کہ our Quran teaches us killing of one human being. Quran doesn't say that is Muslim human being or Hindu human being or Jew human being or Christian or any other religion. It says killing of one human being tantamount to the killing of the entire humanity. And saving of one human being tantamount to the saving of the entire humanity. ایک زندگی بچانا جو ہے وہ پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف اللہ تعالیٰ نے قرار دیا, اور ایک معصوم کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل قرار دی. So this is the lesson we have to learn. ہم قرآن حکیم کی تلاوت ضرور کرتے ہیں, ہم اس کو کئی ہم میں سے اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہوں گے, تشریح بھی, پر اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو مینس ہے, دی ٹیررزم, یہ جو فساد جس کو کلٹ کہتے ہیں, اس کا اسلام میں حکم ہے کہ اس کو تیز نیز کر دیا جائے, اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. Terrorism must be eliminated from the soil. It is not allowed in Islamic world.
تو ہمیں مل کے اس ٹیررزم کے خلاف اٹھنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2013 اور 2018 کے درمیان میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم نے اس ناسور کا کلا کما کیا تھا۔ ہم نے ضرب عضب شروع کی، ہم نے رد الفساد شروع کیا، ہم نے کراچی کی میں سیکیورٹی آپریشن شروع کی ہے۔ لیکن اگر آپ کمپیئر کریں 20 12 13 اور 20 17 18 تو آپ کو نظر آئے گا کہ قریباً یہ ٹیررزم اور جو یہ خودکش دھماکے ہیں یہ سب ختم ہو چکے تھے۔ لیکن ہمیں اب اس غلطی ہوتی ہیں اور اس غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم نے کچھ غلطیاں کی، اس کے نتیجے میں 2021 سے لے کے 2025 تک ہمارے 4000 بہادر فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، ہمارے 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمیٹڈ ہے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان کا یہ ایک کلیئر فیصلہ ہے کہ ہم نے اس ناسور کو دوبارہ پاکستان سے انشاءاللہ ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے، سوچ ہماری سیدھی ہونی چاہیے، اور ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں مزید تفصیل جائے بغیر جاتے جاتے اپنے لیے کوئی ثواب کا بھی کوئی سلسلہ کر لوں، اتنی زیادہ ماشاءاللہ تعداد بیٹھی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن کہہ دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی فرماتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کریم نے صرف کن کہنا ہے۔ تو اسی لیے بزرگ ہمیں یہی دعا سکھاتے تھے کہ یا اللہ ہمارے یہ تمام معاملات میں کن فرما دیں۔ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کن کہہ دیا تو ساری چیزیں ہو گئی، کن کہنے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ یہ قرآن حکیم کی آیت یاسین شریف کے آخر میں ہے میرا خیال ہے، انما امرہ قائی صاحب، انما امرہ اذا اراد شیئا، ارادہ کرتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو دیکھی جا رہی ہے، جو نہیں دیکھی جا رہی، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو پتہ نہیں کتنے کتنے دنیا ہیں اور کتنے لیولز ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں کن کہتا ہوں تو ہو جاتی ہے، لیکن اسی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین، ہم سب اس میں آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو آج اس بڑی محفل میں آئے ہیں، قرت کا مقابلہ ہے، ثواب آپ کما کے جا رہے ہیں، تو آج کو نیت کر لیں کہ میں نے کم از کم اتنا درود شریف روز ضرور بھیجنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے۔ جو بھی نیت، جتنی بھی آسانی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ تمام امت کو ایڈریس، تمام ایمان والوں کو ایڈریس، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو میں امید کرتا ہوں
کہ انشاءاللہ آپ نیت بھی کریں گے اور پھر روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد میں اور رو رو کے اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی، اس کی بہتری کے لیے۔ تو یہ ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنا فرض نبھائیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے جناب وزیر ریلیجس افیئرز، ان کی ٹیم، سیکرٹری صاحبان، تمام منتظمین، قاری صداقت صاحب، جج صاحبان، ڈپلومیٹ کور، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بابرکت محفل کے لیے، جو کہ تاریخی ہے، پہلی ہے پاکستان میں، شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ کو آئندہ بھی آپ کو اس محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پاکستان زندہ باد۔